अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शौकत तरीन साहब ने, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि 2.77 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान को आ रहे हैं। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का, लिक्विडिटी को जनरेट करने का इन अदर कंट्रीज़। टोटल पैकेज था उनका 650 बिलियन डॉलर्स, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी 23 अगस्त से। तो जो 2.77 बिलियन डॉलर्स है, ये हमें याद रखना चाहिए कि दिस इज़ जो हमारा 6th स्टॉल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम है, वो उसको मिला के प्लस अप टिल द 9th प्रोग्राम और द सेकेंड लास्ट प्रोग्राम, ये अमाउंट उस जितना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऑन द पाकिस्तान इकॉनमी, पॉजिटिव और वी हैव टू बी केयरफुल विद दिस। एंड इसको आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं। आई डोंट think that I need to introduce you to him. He's very well known. He's an international economist and much respected both within and outside the country. Welcome to the show, Dr. Saab. जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये जो 2.77 बिलियन डॉलर्स है, और ये शौकत तरीन साहब ने थर्सडे को अनाउंस किया था कि हमारा शेयर है, कोटा शेयर है। दिस इज ऑब्वियसली डज नॉट हैव एनी कंडीशंस अटैच्ड, नॉट लिंक्ड टू द प्रोग्राम दैट इज स्टॉल्ड सो फार। तो व्हाट डू यू थिंक द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट वर? बिकॉज मेरे लिहाज से तो लिक्विडिटी को ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें IMF जो एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने कोविड-19 के बाद जिस तरह उन्होंने कोशिश की है कि दुनिया के मुल्कों का साथ दें और उनकी मदद करें, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और इससे साबित हो रहा है कि दुनिया में अभी भी कोशिशें कुछ होती ऐसी हैं कि सबको इसमें फायदा हो। हमें SDR जो मिलेंगे 2.7 मिलियन रफली, वो मैं समझता हूँ कि वो इसलिए बहुत मुनासिब है। ज्यादा इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मैं नहीं समझता इतना ताल्लुक होना चाहिए, जितना ये कि ये जो लिक्विडिटी है, इससे हम इंशाल्लाह अपने कोविड की वैक्सीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से पूरा कर सकेंगे, और उसका प्रेशर जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक नुमाया तौर पर बहुत मुनासिब चीज है, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए IMF का। So basically आप जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो 2.77 बिलियन है, ये प्रोक्योरमेंट में निकल जाएगा फॉर इम्पोर्ट ऑफ द वैक्सीन। यही होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, और तेजी से रिपोर्ट करें, इसलिए कि हमारे पास वही ऑप्शन है कि हम भी किसी तरह से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं, जिस तरह अमेरिका वगैरह में कोशिश हो रही है। जी, बट अमेरिका में वही है कि ऑब्वियसली जहाँ वैक्सीन नहीं लग रही वहाँ तो बड़ा द स्प्रेड हैज़ बिकम अगेन लाइक एन एपिडेमिक, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ शुरू हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एज यू नो, जो इमरान खान साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, वो तो तकरीबन शुरू दिन से व्हेन ही टुक ऑफिस, तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी सही सिमत में जा रही है। ही हैज़ प्रेज्ड रिपीटेडली, ही स्टार्टेड ऑफ विद प्रेजिंग असद उमर, देन Hafiz Sheikh, but just before he dismissed both of these gentlemen, and now he is praising Shaukat Tareen. Shaukat Tareen जो हैं वो फोकस उनका ग्रोथ रेट पे है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब है कि दिस पॉलिसी हैज़ स्टार्टेड बेयरिंग डिविडेंड्स, क्योंकि हमारा जो पहले महीना जो जुलाई का महीना है, उसमें जो हमारी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में बियॉन्ड द टारगेट, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दिस इज़ successful policy. What would you say to that? मेरा ख्याल ये है कि रेवेन्यूज में जो इजाफा हुआ है, माशाल्लाह बहुत बड़ा इजाफा है और हमारे टारगेट से भी ज्यादा है, मगर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंपोर्ट्स का जो लेवल है, दरामदात का लेवल जो है, वो बहुत बढ़ गया है, 30 से 40% बढ़ गया है। इसलिए कि पिछले साल कोविड के बाद काफी कम था।
اور اب آپ ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ایف بی آر کے ریونیوز ہیں اس میں امپورٹ بیسڈ جو ٹیکسز ہیں ان کا شیئر جو ہے وہ اب 55% تک پہنچ گیا. پہلے یہ 40 سے 45% تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے تیزی سے تو اس کے نتیجے میں ریونیوز میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو پریشانی کی بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو اندرونی ہمارے ریونیوز ہیں, خاص طور پہ انکم ٹیکس کے ریونیوز جو پروگریسو ٹیکسیشن کے لیے بہت ضروری ہے, ان میں اتنا اضافہ نہیں ہے. اب آنے والے دنوں میں تو خطرہ یہی ہے کہ درآمدات کا لیول اونچا رہے گا تو یقیناً ہمارے امپورٹ بیسڈ ریونیوز میں اضافہ ہوتا رہے گا, مگر ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ تجارتی خسارہ میں بھی اضافہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. جی, بٹ ٹو بی مطلب ہے کہ اف دے کین سسٹین, اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں ریمیٹنسز کی. ریمیٹنسز اف یو ریممبر پچھلے سال 29 بلین ڈالر سے زیادہ تھے, اور جو ایکسپورٹس تھیں ڈاکٹر صاحب وہ تو 25 کے قریب تھیں. تو ریمیٹنسز ہیو ایکسیڈڈ ایکسپورٹس. تو برآمدات اگر ہماری بڑھ بھی جائیں they can move, if the remittances can be sustained, do you think they can be sustained? I mean, what is your opinion on that? دیکھیے اس وقت جو پوزیشن بنتی ہے نظر آ رہی ہے کہ جولائی کے مہینے میں تھوڑی سی کمی آئی ہے 2% پچھلے سال کی جولائی کے کمپیریزن میں. یہ کوئی اتنا بڑا گراوٹ نہیں ہے, اور ابھی بھی یہ 2.7 بلین ڈالرز منتھلی کے رینج میں ہے. ماشاءاللہ بہت اونچا لیول ہے, مگر خطرہ اس میں یہ ہے کہ سعودی عربیہ سے خاص طور پہ کچھ عرصے سے ریمیٹنسز میں گراوٹ شروع ہو گئی تھی. جون کے مہینے میں 8% کمی ہوئی تھی, اور سعودی عربیہ ہمارا سب سے بڑا سورس ہے ریمیٹنسز کا. وہاں ورکرز کے حالات خراب ہو گئے ہیں بہت. اور اب ایک نئی چیز جو ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ نے عمرہ کی اجازت دے دی ہے, اور ہمارے یہاں سے جو ریلیجس پرپسز کے لیے ٹریول ہوتا ہے عمرہ کے لیے خاص طور پہ, وہ تقریباً $2 ارب ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسہ جو ریمیٹنسز میں اس وقت آ رہا ہے وہ ٹریول کی طرف چلے جائے, مگر یقیناً 25-26 بلین ڈالر سے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ ریمیٹنسز. So remittances will remain a very strong اور جو انہوں نے loyalty program بھی کیا ہے, I think that must be supported. It's a very good program. اور وہ جو deposits کا بھی جو program ہے وہ بھی اچھا ہے. But ڈاکٹر صاحب ہمارے ریزروز بھی جو ہیں وہ 17 بلین سے اوپر ہیں. ہماری جو کنڈیشنز جو ہیں کہتے ہیں کہ ہماری جو میکرو اکنامک کنڈیشنز امپروو کر رہی ہیں, ہماری گروتھ بھی ہو رہی ہے. دیر از سم کائنڈ آف اکنامک ایکٹیویٹی دیٹ ہیز بیگن. پروڈکٹیو سیکٹرز آر پروڈیوسنگ اینڈ دے آر فیولڈ بائی کنزمپشن. ہمارے جو پرچیسز ہیں کارز کی جو رکی ہوئی تھیں پچھلے سال وہ بڑھ رہی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سب کے ہونے کے باوجود وائی ڈو یو تھنک دیٹ دا روپی کنٹینیوز ٹو فال؟ یہ دیکھیے آپ کا یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ ایک طرح سے کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل کانٹرڈکٹری لگتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے سب سے بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر جو ہے کہ اللہ کے فضل سے ریزروز 18 ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں. اور اب this is with only with State Bank of Pakistan ڈاکٹر صاحب, not وہ کمرشل بینکس کی ہم ایڈ نہیں کر رہے ہیں جو 6 سے اوپر ہیں. جی 18 ارب ڈالر وہاں ہیں, اور اب انشاءاللہ جب 2.8 ارب ڈالر کے قریب آئیں گے ایس ڈی آرز, تو یہ 20 ارب ڈالر کے اوپر چلے جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کانشیسلی مارکیٹ میں انٹروین نہیں کر رہا ہے, اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ کا اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ درآمدات کا لیول بہت اونچا ہو گیا. اب آپ دیکھیے جولائی کے مہینے میں 6.3 ارب ڈالر تاریخ کا سب سے اونچا لیول, جون کے مہینے میں, پھر جولائی کے مہینے میں 5.4 ارب ڈالر. تو فائنینسنگ آف امپورٹس کو ایس بی پی کچھ حد تک مارکیٹ سے کروا رہی ہے,
تاکہ ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ کرتا رہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے. ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کے ریزروز بڑھ رہے ہیں اور ہسٹوریکل پیک پہ آنے والے ہیں تو کیوں روپے میں گراوٹ آ رہی ہے. And do you think that this is a good policy? Do you think this is an appropriate policy that the State Bank is doing? دیکھیے بات یہ ہے کہ افراط زر جو ہے وہ ہمیں چھوڑ نہیں رہا ہے. جولائی کے مہینے میں ہم سے کہا گیا 8.4%، مگر کچھ عرصے کے بعد پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے پھر سے مینیپولیشن شروع کر دی ہے اعداد شمار کی. وہ تقریباً اس کے بغیر تو جی ان کی نوکریاں خطرے میں ہو جائیں. بالکل، تو 12% کے قریب ہے اور 6 سے 7% پچھلے 1.5-2 مہینے میں آپ کے کرنسی میں کمی آئی ہے. اور جبکہ انٹرنیشنل پرائسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ڈالر ٹرمز میں. اللہ کے فضل سے تیل کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے، $70 پہ واپس آیا، ورنہ یہ تو 76 پہ پہنچ چکا تھا. اب اس کے نتیجے میں جس طرح ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ امپورٹڈ انفلیشن جو ہے، جو باہر سے افراط زر ہمارے ملک میں. ڈاکٹر صاحب, I'll take a short break here, but we'll be right back and we'll continue with where we left off. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ڈاکٹر پاشا ہمیں بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جو انٹرفین نہیں کر رہا مارکیٹ میں. اور خواتین حضرات, فار یور انفارمیشن, ہمارا جو روپے ہے وہ اوپن مارکیٹ جس طرح کے ڈالر یا پاؤنڈ وغیرہ سیٹ ہوتا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس طرح سیٹ نہیں ہوتا ہے. مور اٹ از مینیجڈ ود ان اے رینج. اٹ از کالڈ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. تو یہ چیز جو انٹروین نہیں کر رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ اٹ از پاسبل کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب, دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از کنٹینڈ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دس obsession with current account deficit, do you think that they are taking it to the other extreme? بیکاز جو آپ نے اس کے ساتھ بتایا کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں انفلیشن بیکاز آف دا روپی لوزنگ ویلیو, تو وہ جو انفلیشن جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ تو جو کامن آدمی ہے, جو غریب آدمی ہے, جو خان صاحب کے جو احساس پروگرام کا بینیفیشری ہے, اس پہ تو زیادہ لاگو ہوگا نا, بیکاز ان کی زیادہ رقم جاتی ہے فار فوڈ and for items like that. Absolutely. دیکھیے بات یہ بھی ہے, میرا اندازہ یہ ہے. Does it show lack of empathy with the people? میں تھوڑا سا پہلے ایک اور چیز کہہ دوں پھر اس پہ آؤں گا. جی دیکھیے, کچھ یہ بھی ایک طرح سے میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک طرح سے انشورنس پالیسی لے رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے مہینے جب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات چیت آگے نہ بڑھے اور یا تو پروگرام سسپینڈ ہو جائے یا ٹرمینیٹ بھی ہو جائے. تو اس لیے ان کے پاس ایک کشن کی ضرورت ہے فارن ایکسچینج ریزروز کی. اور انہوں نے پچھلے 4-5 مہینے آپ نے دیکھا بانڈز بہت فلوٹ کروائے, $3.5 ارب کمرشل بینک سے بہت بورو کیا ہے, اور اب اللہ کے فضل سے $2.8 ارب آئی ایم ایف سے آ رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے کنٹینجنسی پلاننگ ہے وچ از سینسیبل, اس لیے کہ ہم کچھ چیزیں جو آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے کرنے کے لیے, ہم ان کو کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہیں. اور سب سے بڑا ایشو جی ڈاکٹر صاحب اسٹیگر جی فیز آؤٹ کرنا, ہماری گزارش یہ ہے حکومت کی, میں سمجھتا ہوں جو کہ مناسب ہے کہ دیکھیے ہم نے بجلی کے نرخ بہت تیزی سے بڑھا دیے سال کے آغاز میں, اب پھر سے ہم کہاں سے بڑھائیں گے, کتنا بڑھائیں گے؟ افراط زر بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. تو اسے اسٹیگر کریں, اگلے سال پہ لے جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ریزنیبل ڈیمانڈ ہے حکومت کا. مگر اس وقت آئی ایم ایف کچھ ناراض سا لگتا ہے, اس کے بہت سے وجوہات جس کا میں یہاں ذکر بھی نہیں کروں گا. اور
اس لیے شاید اسٹیٹ بینک ایک کاشن اور سینسیبل انشورنس پالیسی فالو کر رہا ہے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر یہ پیدا ہوتا ہے اگلے مہینے. اوکے دین آئی ول آسک یو اندر کویسچن. یہ جو اگر آپ دیکھیں وہ جو بجٹ ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے کیلکولیشنس کی ہوئی ہیں ان ٹرمز آف ڈیٹ ری پیمنٹس ان ٹرمز آف ڈالر روپی پیرٹی دیٹ ہیز بین گیون in the documents as 152 in one section it's given as 152. I know آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ 153 بھی ہے but today the rate is about over 164. So does that make a mockery of the budget document? I mean, you know, there is a جی بات یہ ہے کہ حالات کچھ بہت ہی غیر معمولی ہوتے جا رہے ہیں. صرف باہر کی قیمتوں کے اضافے کا خطرہ نہیں ہے. خدا نخواستہ آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں سچویشن کس تیزی سے بدل رہی ہے. پھر کووڈ کا چوتھا اٹیک بھی اوپر جا رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ایک وقت پہ ہو رہی ہیں جس سے انسرٹنٹی اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیے ہمارا مارکیٹ کبھی 100 پوائنٹ اوپر جاتا ہے تو اگلے دن 100 پوائنٹ نیچے گر جاتا ہے. تو مارکیٹ میں بھی انسرٹنٹی ایٹ اٹس پیک ہے اور یہ رہے گی جب تک حالات کچھ سنبھلیں گے نہیں ریجنلی ڈومیسٹکلی اور گلوبلی. یہ بڑا ایک عجیب سا وقت ہے جو میں نے کم دیکھا ہے. So you reckon کہ جو بھی مطلب میرے لحاظ سے تو ڈاکٹر صاحب اینڈ آف کورس I would defer to your opinion. میرے خیال میں تو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پالیسیز کر رہا ہے with respect to the exchange rate and with respect to even keeping the discount rate at 7% جو کہ خوشائن بات ہے but a lot of people think it should be a bit lower. اور جو منسٹری آف فائنینس ہے میرا خیال میں ادھر ایک جو ڈسکنیکٹ ہے وہ شاید بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا ہے. اور they seem to be doing things at cross purposes and as you know جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ ان کے I think ان کا میجر جو one of the major ایجنڈا ان کو جو دیا ہے پرائم منسٹر نے وہ یہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرو. تو how do you see this happening? How do you see this evolving, this relationship? Because it is critical. آپ بالکل مناسب بات کر رہی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو IMF کے لحاظ سے جو پوسچر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور اس وقت کے منسٹری آف فائنینس کا بہت ہی مختلف ہے. That's right. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو پالیسیز فالو کی اسٹیٹ بینک نے جس طرح کے فائنینسنگ پیکیجز وہ لے آئے کووڈ کے آنے کے بعد پچھلے اپریل کے بعد سے سال کے تو اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو بینکوں وغیرہ نے جو ٹرف وغیرہ کے پیسے دیے ہیں مناسب پیسے خرچ ہوئے ہیں انویسٹمنٹ ہوئی ہے مگر تقریباً سارا جو ہے وہ بڑے بڑے فیکٹریز اور پلانٹس کو گیا پیسہ. As always, ڈاکٹر صاحب, as always. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہمارے پرائم منسٹر کو بڑا خیال ہے چھوٹے لوگوں کا اور انہوں نے ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہمارے بجٹ میں پیش کیا ہے ہمارے فائنینس منسٹر صاحب نے بھی اور وہ ہے باٹم اپ اپروچ. یہ ایک نیا اپروچ ہے اور اگر یہ سلیقے سے آگے لے گیا تو اگر کریڈٹ ایکسس باقی ایس ایم ایز وغیرہ کو امپروو ہوتی ہے اسمال فارمرز کو امپروو ہوتی ہے ہاؤسنگ کے لیے امپروو ہوتی ہے تو گراؤنڈ لیول پہ آپ کو اضافہ نظر آئے گا پیداوار میں اور اس کے نتیجے میں شرح نمو میں تو اضافہ ہوگا مگر ہمارے ہاں جو عدم مساوات کا مسئلہ ہے وہ بھی کم ہوگا. تو یہ بڑی مناسب پالیسی ہے جو بجٹ میں پہلی دفعہ پیش کی گئی ہے باٹم اپ مگر اس کو سلیقے سے ویری کیئرفلی اس کو چلانا پڑے گا تاکہ کوئی نقصانات نہ ہو زیادہ اور یہ اسکیم کامیاب ہو.
so that جو ٹارگیٹ گروپ ہے وہ واقعی ولنریبل ہے, وہ واقعی پور ہے, وہ واقعی بینیفیشری ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ صرف آپ احساس پروگرام سے نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز دیٹ از لائک دا گورنمنٹ سپورٹنگ این ATM کارڈ اینڈ دیٹ از ناٹ سسٹینیبل. ڈاکٹر صاحب جی, وہ NHS جو نیشنل ہیلتھ سروس انگلینڈ کی ہے وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے, حالانکہ بہت رئیس ملک ہے. تو اس ملک میں تو بہت پیسے کی اس وقت فسکل اسپیس بہت کم ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اینڈ دس ہیز بین اسٹیٹڈ ریپیٹڈلی بائی دا پرائم منسٹر اینڈ آئی تھنک اٹ از آلسو سپورٹڈ بائی ہز تھرڈ سلیکشن فار دا فائنانس منسٹر شوکت ترین, کہ ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے غریبوں کو, ونریبل کو, اور ہم نے بیسکلی ہینڈ آؤٹس تو نہیں صرف دینے چاہیے نا, بیکاز آج کل تو احساس پروگرام از اے ہینڈ آؤٹ مور اور لیس. واٹ we need to do is to ensure کہ یہ جب ہم دیتے ہیں تو یہ جو جس کو بھی دیں that person or that family or that individual can start then earning for himself and for his family. تو کیا آپ وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب عمران خان نے جب ان کو شروع ہوا ان کا ٹینیور اور اب تک, تو جنرل پرسیپشن جو ہے even those who support him still جنرل پرسیپشن ہے کہ وی آر ورس آف دین وی ور ایٹ دیٹ ٹائم. یقیناً غربت کے لحاظ سے اضافہ ہوا ہے, مگر اس کی بہت بڑی وجہ کووڈ ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اسکیم گورنمنٹ نے پروپوز کیا ہے وہ کیش ہینڈ آؤٹس نہیں ہیں جس طرح احساس پروگرام کے ہیں, وہ بھی مناسب تھے ریلیف پرپز, مگر اب یہ جو اسٹریٹجی ہے باٹم اپ کی گروتھ اسٹریٹجی, کہ ہم کسی طرح سے بینکنگ نظام کے تھرو ہم اس طرح کریں کہ چھوٹے چھوٹے لونز 3 لاکھ 2.5 لاکھ اس طرح کے لون جو ہیں ہم پہنچائیں لوگوں کو, جس سے وہ کچھ انویسٹمنٹ کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کریں, کچھ بے روزگاری میں کمی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ کہ مناسب اسٹریٹجی ہے, مگر آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے کہ آپ کا بینکنگ نظام بالکل گیئرڈ نہیں ہے ٹورڈز دا اسمال بوروور, ناٹ ولنگ ٹو ٹیک رسکس. جی آپ یہ دیکھیے نا کہ پاکستان میں اس وقت اندازہ یہ ہے کہ 60 لاکھ SMEs ہیں, 60 لاکھ, جس میں 30 لاکھ SMEs ہمارے صنعتی شعبے میں صرف ہیں. اور آپ کو پتا ہے ان کا شیئر کیا ہے کریڈٹ میں, کھینچ کھانچ کے 6%. یہ بالکل نامناسب ہے. ہمارے بینکوں نے بیٹھے بیٹھے گورنمنٹ کے بانڈ خرید کے خوب پیسہ بنایا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اصل ڈیولپمنٹ بینکنگ ہو, آپ چھوٹے بوروورز کو پیسہ دیں, اسمال فارمرز کو دیں, SMEs کو دیں, چھوٹے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے دیں. یہ ہے اصل ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کسی بینک کے پریزیڈنٹ لگے ہوئے ہوں, یا اگر آپ کسی بینک اگر آپ بینکر ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں, وائی وڈ یو گو فار اے رسک, سم تھنگ وچ از ویری رسکی؟ وائی وڈ یو گو فار سم تھنگ وچ از ناٹ جہاں کولیٹرل نہیں ہے؟ وائی وڈ یو, مطلب ہے کہ اف آئی ریممبر کریکٹلی یہ اسکیمز جو ہیں یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں, زیرو انٹرسٹ ٹو دا فارمرز, دیٹ واز ہائی جیکڈ بائی the rich farmers at the past. یہی SMEs کو سپورٹ کرنے کا یہ مطلب میرے خیال میں تو نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا, مے بی ناٹ دس ٹائم بٹ دا ٹائم بیفور. تو یہ چیزیں وہ کر چکے. یہ there is nothing out of the box. I think that these are all the only difference is کہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں میں بینکر ہوں and therefore I know how to get it down to where I want it to go down. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جی ان کی جو تھنکنگ ہے باٹم اپ, یہ مناسب تھنکنگ. جی پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. بینکنگ نظام میں تبدیلی لانا ضروری ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم کریڈٹ پلاننگ کیا کرتے تھے اور بینکنگ سسٹم کو ٹارگیٹس دیا جاتے تھے, وہ زمانہ بھی تھا. اور اس وقت ایگریکلچر کا شیئر
2 गुना था आज के शेयर से। दूसरी तरफ आपने मुशर्रफ साहब के दौर में जब एक बैंकर माशाल्लाह बड़े ऊंचे लेवल पे बैठे थे, आपने बैंक के टैक्स रेट को 60% से गिराकर 30% पे ले आए। बैंक्स बैठे बैठे 70% तो उनकी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट पेपर पर, जीरो रिस्क। व्हाट काइंड ऑफ बैंकिंग इज दिस? द रियल चैलेंज, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक टारगेट सेट करें, क्रेडिट प्लान बनाएं और कहें कि 25% आप इन 3-4 कैटेगरीज को देंगे, और अगर नहीं देंगे तो आप पर सुपर टैक्स लगेगा 10 से 15% एक्स्ट्रा। बैंक्स मस्ट नाउ वे रिटर्न अगेंस्ट। आपने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट एज अ होल को क्रड आउट कर दिया है, गवर्नमेंट सारा पैसा ले जा रही है बैंकिंग का। ये कौन सा निजाम? with that we come right back to their budget. मतलब है कि irrespective of what खान साहब जो हैं उन्होंने सारी वो जो भैंसें वगैरह भी बेच दी, उन्होंने वो प्रोटोकॉल भी कम करने की कोशिश की, उन्होंने और पैसे बचाए, but this was all peanuts compared to the total expenditure which is rising every year, and it's not rising by 3-4%, ये तो कुछ 10-15% बढ़ता है हर साल, and this year was no exception। जी, इस साल बढ़ने की 2 वजूहात हैं। एक तो आपने तनख्वाहों में काफ़ी इजाफा किया, इसलिए कि अफरात ज़र का जो प्रेशर था वो अपने हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ पर कम करना चाहते थे, तो आपने 2 मरतबा उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया 4 महीने के अंदर। दूसरी तरफ आपने पेंशन्स में भी इजाफा किया। अब आपको हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान में अगर आप प्रोविंशियल हुकूमतों और फेडरल हुकूमत और मिलिट्री को मिला लें, ये 6 इदारे हैं, टोटल पेंशन 1 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, 1 खरब। Oh my God. तो अब आपकी लायबिलिटीज में, अब आप दूसरी तरफ ये देखिए कि आपने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो गारंटी डेट आप दे रहे हैं, जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट बजट के थ्रू करते हैं आप, वो 2.4 खरब तक पहुंच चुका है। और सालाना आपको, चूंकि ये हमारे माशाल्लाह रेलवे पीआईए वगैरह अपने कर्जों को सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो हुकूमत ने गारंटी किया हुआ, हुकूमत शराफत से जाके दे रही है। डॉक्टर साहब, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। I'm very very grateful to you. The situation, ख़वातीन हज़रात, आपने सुना जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, it is not हम we have not reached a level जहाँ हमें कोई satisfaction हो। हमारे अभी तक जो ट्रेंड भी है वो भी to some extent बेशक इन्होंने पॉलिसी गाइडलाइंस कर दी हैं, बट पॉलिसीज़ हमारी पिछले सालों में भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी, इवन हफीज़ शेख साहब के वक्त में भी पॉलिसीज़ जो थी वो बहुत अच्छी होती थी, जिस तरह की बॉटम्स अप अप्रोच बात की है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तक लाना वो बहुत मेजर हमारे लिए हमेशा से एक मिटिगेटिंग फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से हम हैं इस स्टेज पे जहाँ अभी हैं। डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो विच इज़ वेरी रेलेवेंट, कि हमारा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उसमें फ़िलहाल कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। PIA इज़ ऑलमोस्ट आफ्टर ग़ुलाम सरवर साहब स्टेटमेंट इन द नेशनल असेंबली, PIA जो है वो ग्राउंडेड है इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और मेरा ख़्याल में जो पाकिस्तान रेलवेज़ है उसका भी लॉस मेकिंग अभी कम नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल्स नॉन ऑपरेशनल है 2015 से, एंड दीज एंटिटीज़ आर टेकिंग बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीज़ हमारा बजट का उसमें जा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, अनलेस हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर कम ना करे और सैलरीज़ बढ़ाना और पेंशन्स बढ़ाना, दिस वाज अ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को अब हमें अगर हम कर सकें उनको सेकेंडरी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए टू इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, और ये होता हुआ नज़र मुझे तो नहीं आ रहा, चूँकि अब इलेक्शन के जो मोड है वो अभी हम उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इलेक्शंस आर इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम।
اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. میرے خیال میں ریونیو کا اگر وہ اسٹیگر کرنا ہے یا اٹ ول ٹیک سم ٹائم, تو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت ہی ڈراسٹکلی کٹ کرنا پڑے گا. اور کیا کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے, یہ ذرا سوال جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. بٹ دس از دا ڈیفیکلٹ ڈیسیژن دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.